पाकिस्तान के बाद ईरान में भी एब्सोल्युटली नॉट की गूंज। अमेरिका ईरान पर हमले का सोचे भी ना, एक और सुपर पावर ईरान और इजराइल की जंग में कूद पड़ा। नाज़रीन, ईरान की जानिब से उनका नया मिसाइल लॉन्च किया गया है। अब इजराइल की खैर नहीं। अमरीकी वजारत दिफा को जंग के मुतालिक अहकामात मौसूल हो चुके हैं। क्या जंग में अमरीका शरीक होगा या फिर नहीं, अगले चंद घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के एक बयान की। ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर की बात की थी और ईरान को कहा था कि वो अनकंडीशनल सरेंडर कर ले तो वो ठीक रहेगा। नाज़रीन, जिसके बाद ईरान के अंदर, ईरानी कौम के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया गया और उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से कौम से खिताब किया जाता है। कौम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा करारा जवाब दिया जाता है और अमरीका को मुखातिब करके यह कहा जाता है कि अगर वो इस जंग के अंदर शरीक हुए तो उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और नाज़रीन, ऐसा नुकसान होगा जो कि उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अगर उन्होंने इस जंग में शरीक होने की गलती की तो फिर वो महफूज नहीं रहेंगे। उनको उस तरीके से हम जवाब देंगे जो कि वो कभी भी तसव्वुर नहीं कर सके। अगर वो ये समझते हैं कि वो हमें धमकी से चुप करा सकते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वो ईरानी कौम को धमकियों से जो है वो जंगबंदी की तरफ ला सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर वो ये समझते हैं कि वो जबरदस्ती हम पर जंग मुसल्लत कर सकते हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वो हमें जबरदस्ती अमन की जानिब लेकर जा सकते हैं, तो ये कौम जबरदस्ती किसी चीज पर जो है वो गामजन नहीं होती, किसी चीज की तरफ रागिब नहीं होती। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। नाज़रीन, ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ये उनकी जानिब से बयान सामने है आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से, जो कि अपनी पूरी कौम से खिताब करते हैं और पूरी दुनिया को नाज़रीन ये खिताब जो है सुनाया जाता है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ईरानी अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और उनके साथ जो है लड़ने को भी तैयार है। नाज़रीन, फिर ये कहा जाता है कि हमारी लीडरशिप को जो नुकसान पहुँचाया गया, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, हमारी दीगर लीडरशिप को जो है वो शहीद किया गया, ये उसका बदला लिया जा रहा है। और ये तब तक जारी रहेगा जब हर एक लीडर के खून के एक कतरे का जो है वो बदला नहीं ले लिया जाता। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि अगर अमेरिका कोई भी ऐसी गलती करेगा या मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो फिर सूरत हाल उनके लिए काफ़ी ख़राब हो सकती है। और नाज़रीन, अब यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका इस जंग के अंदर क्यों आना चाहता है। और यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत है? क्या फिर इजराइल इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अमेरिका के बगैर जंग ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता? यही बात जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानिब से भी की गई और उन्होंने कहा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इजराइल के साथ जो है वो अमेरिका का इस जंग के अंदर एंटर होना इस बात का सबूत है कि वो इतने केपेबल ही नहीं है, उनके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है हमारे जदीद तरीन रॉकेट्स को और मिज़ल्स को जो है वो रोकने की। उनका दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है और मफलूज होकर रह चुका है। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारा मुकाबला कर सके। नाज़रीन, दैट्स द रीज़न वो अमेरिका को जो है बार बार जो है इन्वॉल्वमेंट का कह रहे हैं। ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो जो है ज़ोर डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि किसी तरीके से वो इस जंग के अंदर शरीक हो, क्योंकि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाना है तो जो बॉम्बर्स जो है B-2 बॉम्बर और फिर बंकर बस्टर बॉम्ब, ये इजराइल के पास तो मौजूद नहीं है। लिहाजा उन्हें मदद चाहिए होगी, किसकी? अमेरिका की मदद चाहिए होगी। इसीलिए वो उनसे बार बार कह रहे हैं। और आयतुल्लाह खामनेई ने फिर इस बात को जो है वो दुनिया के सामने उजागर किया कि उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, ये कमज़ोर है, इजराइल हमारे सामने कमज़ोर है, इसीलिए वो अमेरिका को जो है वो इस जंग के अंदर शरीक होने का कह रहे हैं। नाज़रीन, फिर रात को एक और शगुफा छोड़ा जाता है ट्रंप की जानिब से और वो शगुफा क्या था? वो ये कहते हैं कि ईरान व्हाइट हाउस के दरवाजे पर आकर वो दस्तक दे रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ईरान जो 40 साल से हमें जो है वो कत्ल कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, अमेरिका को, इजराइल को, इनके दोस्तों को, वो जो एक बुली कर रहा था, वो जो एक धमकियां दे रहा था, अब वो वक्त चला गया, वो धमकियों का वक्त जो है वो चला गया। अब ईरान डिफेंसलेस है, ईरान जो है वो उतना मजबूत नहीं है, हम जो है उनके तमाम तर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को तबाह कर देंगे। ये धमकी दी जाती है नाज़रीन, किसकी जानिब से? अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आती है। नाज़रीन, फिर ये ज़ोर डालने की कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से ईरान सरेंडर कर दे, अनकंडीशनल सरेंडर कर दे। लेकिन नाज़रीन, ईरान की जानिब से जवाब क्या था? ईरान ने कहा कि हम उनके गेट के अंदर मुज़ाकरात, क्या हम तो उनके गेट पर भी नहीं जाना चाहते।
ہم نے کبھی بھی دستک نہیں دی, ہم نے کبھی نہیں دروازہ کھٹکھٹایا امریکہ کا مدد مانگنے کے لیے. ہم ایسا کیوں کریں گے؟ ہم بالکل بھی ایسا نہیں کریں گے. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ سے زیادہ گھٹیا بات پھر یہ تھی جو ٹرمپ کی جانب سے کی گئی کہ ہمیں آپ کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کے ٹھکانے کا پتہ ہے اور ہم اس کو تباہ نہیں کر رہے. ہم جو ہے ٹائم دے رہے ہیں, ہم وقت دے رہے ہیں. ہم چاہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کا سپریم لیڈر کس بل میں گھس کر بیٹھا ہے. یہ جھوٹ سے زیادہ آپ کی گھٹیا دھمکی تھی. ناظرین, یہ ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. ایران کی جانب سے ایران نے رسپانس دیا ہے اور ان تمام تر جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے بیانات کے تھرو, اسٹیٹمنٹس کے تھرو پوری دنیا کے سامنے لائے جا رہے تھے. ناظرین, پھر ایک اور امریکہ کے لیے یہاں پر مشکل صورتحال یہ ہے, ایک ٹینشن کی صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ٹرمپ اکیلے جو ہے کبھی بھی جنگ کے اندر انٹری کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اور سینٹ کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ صرف ٹرمپ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ناظرین, سینٹ ہیئرنگ ایک ہوتی ہے. سینٹ ہیئرنگ میں پوچھا جاتا ہے ان کے ڈیفنس سیکریٹری سے کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوگا یا پھر نہیں ہوگا, شرکت کرے گا یا پھر نہیں کرے گا؟ تو ناظرین, انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ہیں, وہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ منظر عام پر نہیں کی جا سکتی, پبلکلی نہیں کی جا سکتی, لیکن ہماری جو ڈیفنس ہے, ہماری جو وزارت دفاع ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. اگر کوئی بھی احکامات ہمیں دیے جاتے ہیں تو ہم فوراً پھر اس کی ایگزیکیوشن کریں گے. ناظرین, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے ایران اور اسرائیل کی یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں انٹری مارنے کے لیے. دا ریزن از کہ پچھلی رات کو پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان فضاؤں کے اندر B-2 بامبر کو جو ہے وہ دیکھا گیا تھا. اور ناظرین, صرف یہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ نے اپنے 2 بیڑے بھی جو ہے وہ بحری بیڑے وہ پہنچا دیا اور تیسرا جو ہے وہ رستے میں ہے. یہ اطلاعات ابھی موصول ہو رہی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے جب اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے بھیجنا شروع کر دیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ امریکہ جو ہے مکمل طور پر تیار ہے اس جنگ کا جو ہے وہ حصہ بننے کے لیے. اور پھر ناظرین, امریکہ کی جانب سے جب پچھلی رات وہ جو شگوفہ چھوڑا گیا تھا اس کے اندر ایک اور دعویٰ کیا جانا کہ ہم ابھی تک جو ہے جنگ جیتے نہیں ہے, لیکن صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہو چکی ہے اور آنے والا ہفتہ انتہائی اہم ہے, کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے جو کہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ امریکہ کچھ کرے گا, لیکن ایران نے بھی پھر 2 ٹوک اعلان کیا کہ یہ ابھی صرف شروعات ہے, یہ صرف ہم نے بیسک لیول پر اٹیکس کیے ہیں, یا ہم صرف اور صرف ابھی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, یہ شروعات ہے, آگے بہت بڑے سرپرائزز ہوں گے اور بہت بڑے اٹیکس بھی کیے جائیں گے. ایک جانب امریکہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایران جو ہے وہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ قوم ہمیشہ سے ریزسٹنس کرتی ہوئی آئی ہے, ہم ریزسٹنس کرتے ہوئے آئے ہیں اور آگے بھی ریزسٹنس کریں گے, ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے. ناظرین, پھر سینٹ ہیئرنگ کے دوران جب یہ ان کے ڈیفنس سیکریٹری سے اس بات کا پوچھا جانا اور پھر ان کی جانب سے جو جواب دینا کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں, اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں. اور ناظرین, پھر اس کے بعد جو ہے کانگریس کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے. کانگریس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے اراکین کی جانب سے کچھ ان کے اہم تلسی گیبارڈ ان کی جانب سے جو ہے یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے, اختلاف سامنے آئے ہیں ٹرمپ کے بیانات کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی اگر آپ بات کریں تو یہ میں اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ وہ 3 سال تک جوہری پروگرام کو کامیاب نہیں کر سکتے. یہ تو آیت اللہ خامنہ کی پالیسی میں ہی نہیں ہے کہ نیوکلیئر بام بنانا, تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر بام بنانے کے بہت قریب ہے؟ ایک جانب ٹرمپ کو ان کے نیوکلیئر پروگرام سے خطرہ ہے, دوسری جانب ان کے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 سال تک جو ہے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا. تو ان کے آپس میں درمیان میں اختلافات آ گئے, اینڈ دیٹس دا ریزن پھر اس کو ناظرین قریب نہیں آنے دیا گیا اینڈ ہی واز ایکسکلوڈیڈ فرام دا کیبنٹ میٹنگز. یہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ ان کو ہٹا دیا گیا. ناظرین, پھر اس کے ساتھ ایک اور پریشر بھی ہے امریکہ پر ٹرمپ پر جو پریشر ہے وہ کس کا؟ میک امریکہ گریٹ اگین. ان کی اپنی ایک تحریک جو ہے جو کہ بات کرتی ہے کہ آپ نے مشرق وسطیٰ کے اندر $1 ٹریلین جو ہے وہ خرچ کیے اور آخر اس کا آپ کو کیا پھل ملا, کیا سبق اس کا آپ کو ملا, کوئی فروٹ آپ کو ملا, کوئی اچھا نتیجہ آپ کو اس کا ملا؟ نہیں. میک امریکہ گریٹ اگین. ان کی جانب سے بھی ٹرمپ کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کا سوچیں, غیر کی جنگ میں جانا دیٹس ناٹ اے گڈ آپشن.
اور پھر تجزیہ کاروں کی جانب سے, ماہرین کی جانب سے, ان کے اپنے ماہرین کی جانب سے بھی یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ اگر جنگ کے اندر انہوں نے انٹری کی تو یہ صورتحال کو جو ہے بگاڑ دے گی, صورتحال کو ٹھیک نہیں کرے گی. ناظرین, اس کے بعد ایران کی جانب سے ایک جانب بیان بازی تو جاری ہے, ایک جانب جنگ تو جاری ہے, لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو جنگ ہے بیانات کی اور بیانیے کی جو ایک جنگ ہے, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر ہم فضائی جنگ کی بات کریں, راکٹس اور میزلز جو داغے جا رہے ہیں, پہلا کامیاب تجربہ فتح میزائل کا 2023 کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا تھا, اعلان کیا گیا تھا اس کا, اور ناظرین جون 2025 کے اندر, جی ہاں ناظرین, کل جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو لانچ کیا گیا اور اس نے تمام تر ان کے ملٹی لیئرڈ دفاعی نظام جو تھا, ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, اس کو چیرتے ہوئے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. اسرائیل کے اندر ناظرین بڑی تباہی مچائی ہے اس میزائل نے, اور یہ ان کا ہائپر سونک بیلسٹک میزائل جو ہے فتح 1, یہ اس کی جتنی تعریف کی جائیں وہ کم ہے, اور اس کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اس کے اگر ناظرین اس کی بات کی جائے, اسپیڈ کی بات کی جائے تو 18,000 کلومیٹر پر آر کی اس کی اسپیڈ بتائی جا رہی ہے, اور صرف ناظرین 400 سیکنڈز کے اندر, صرف 400 سیکنڈز کے اندر ایران سے تل اویو تک یہ سفر مکمل کر لیتا ہے, اور پھر عین اپنے ہدف کو, نشانے کو جو ہے وہ ٹارگٹ بناتا ہے. اس کے بعد ناظرین اگر اس کی رینج کی بات کی جائے تو 1400 کلومیٹر اس کی رینج بتائی جا رہی ہے, لیکن یہ آفیشیل رینج ہے جو بتائی جا رہی ہے, اس کی رینج زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ناظرین اس کے بعد اگر اس کی ایک اور خصوصیت کی بات کی جائے کہ یہ کیوں ان کے دفاعی نظام کو چیرتا ہوا اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے, کیونکہ اس کی ڈائریکشن کا تعین جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں کر سکتا. یہ کانسٹنٹلی اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے. جب یہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے گا تو چاہے پھر وہ تھار ڈیفنس سسٹم ہو, آئرن ڈوم ہو, ڈیوڈ سلنگ ہو, ایروسپیس 2 ہو, ایروسپیس 3 ہو, تو پھر وہ ٹارگٹ کو اگر ڈیٹیکٹ کر بھی لے گا تو پھر اس کو لاک کیسے کرے گا, انٹرسیپٹر میزائل جو ہیں اس کو نشانہ کیسے بنائیں گے. اینڈ دیٹس دا ریزن جب کل اس میزائل کا تجربہ کیا گیا ناظرین, تو پھر 12 انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ چھوڑے گئے, لیکن ایک میزائل کو روکنے کے لیے وہ 12 انٹرسیپٹر میزائلز بھی مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں, وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اور ناظرین ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ابھی وہ بیسک لیول پر اٹیکس کر رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ اپنے تجزیہ کاروں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی شروع میں اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو اس طرح پراپر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے, لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ابھی وہ صرف ان کے دفاعی نظام کو چیک کرنے کے لیے یہ سارے چھوٹے موٹے اٹیکس کر رہے ہیں, تو پھر کیا پتہ وہ اسرائیل کے یہ جو جدید دفاعی نظام ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیں, اور پھر مجبوری میں امریکہ کو اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں کودنا پڑے. ناظرین فتح میزائل جو ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے, اور ایران کے پاس یہ ایک بہت بڑی میزائلوں کی کھیپ جو ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دریافت ان کی جانب سے کی گئی ہے. پھر ان کے اندر ان کے پاس جو ہے وہ چٹانوں کے درمیان جو ہے ان کے جو ایئر سپیسز ان کی موجود ہیں, جو لینڈنگ پورٹس ان کی موجود ہیں, اور پھر وہاں پر جو ان کے فائٹر جیٹس موجود ہیں, اس کی جانب سے ناظرین وہ شدید کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں اسرائیلی گورنمنٹ, اسرائیلی حکومت. اور اسی وجہ سے وہ اس کا توڑ صرف ایک ہی ہے, ان کی نیوکلیئر سائٹس کا اور ان کی چٹانوں کے درمیان ان کی ملٹری انسٹالیشنز کا, اینڈ دیٹ از بنکر بسٹر بام, جو کہ اسرائیل کے پاس موجود نہیں ہے. تو ناظرین صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہیں. آئندہ آنے والے گھنٹے, آئندہ آنے والے چند دن انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں. ایران اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑا ہے کہ جو مرضی ملک اس جنگ کے اندر شریک ہوگا, اگر وہ ہمارے خلاف آئے گا تو اس کو جو ہے وہ نقصانات اٹھانا پڑیں گے. جب ناظرین ایران نے جو ہے اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو اٹیک کیا, جب ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا, تو ان کا ملٹی لیئرڈ دفاعی نظام اس کو روک نہیں پایا. تو ناظرین جب مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے بحری اڈے جہاں پر موجود ہیں, ان کے بیڑے جہاں پر موجود ہیں, ان کے جو اڈے وہاں پر موجود ہیں, جنگی اڈے وہاں پر موجود ہیں, عراق کے اندر ہو گئے, شام کے اندر ہو گئے, مشرق وسطیٰ کے اندر مختلف مقامات پر ہو گئے, تو وہاں پر ناظرین پھر کس طریقے سے اور کس ڈیفنس سسٹم کے تھرو ایران کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا, سوال تو یہاں پر یہ ہے. اور اسی وجہ سے شاید امریکہ بھی ایران کو جو ہے بہت ابھی کمزور سمجھ رہے ہیں, لیکن اسرائیل کے پاس جدید ترین ڈیفنس سسٹم کس کا موجود ہے, وہ بھی تو امریکہ کا موجود ہے. جب وہ ان کے میزائلز کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا تو پھر امریکہ اپنے بحری اڈوں کو, اپنے جنگی اڈوں کو کس طریقے سے محفوظ بنائے گا. اسی لیے ایران جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے کسی بھی مس ہیپ کے لیے, کسی بھی مس ایڈونچر کے لیے, اور ان کا دو ٹوک اعلان بھی آپ سب نے سن لیا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.